पूरी दुनिया में हमारे देखने, सुनने और चाहने वाले सज्जनों, मित्रों और बेलियों, आप जहाँ भी हैं और जिस भी मुल्क में हैं, सदा सुखी रहें, आबाद रहें, खुश रहें, शाद रहें और खूब तरक्कियाँ करें। आपको नज़र हुसैन महबूब का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं, पाकिस्तान के दिल लाहौर जैसे शहर की वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट हैं मैडम फलाहत इमरान साहिबा। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या खिदमात हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बना के रखी है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम नज़र हुसैन महबूब साहब, थैंक यू आपके बुलाने का इधर। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इधर बुलाया, थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बताइए कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का क्या कब अमल में आया, तारीख़ी एतबार से ये किस नौइयत का चैम्बर है और यहाँ आप जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस तरह प्रमोट करते हैं? ये जी, आपको जैसे पता है कि औरतें जो हैं, हमारा इधर कल्चरल थोड़ा सा थोड़ी सी है, हिंड्रेंस है कि औरतें एकदम से बाहर नहीं आती, उनका हमारे घरों के माहौल ऐसे हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत थी कि एक सेपरेट विमेन चेंबर बनाएं जिसकी अपनी अथॉरिटी हो और जिसको सीरियसली लिया जाए उन सारी बिजनेसेस को। तो उस लिहाज से फिर हमने 2007 में नेशनल असेंबली से अप्रूव करवाया ये चेंबर, और अब माशाल्लाह से कोई 30 के करीब चेंबर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। नाइस। और मैडम शैला जावेद अकरम, शी इज़ द फाउंडर। और अब माशाल्लाह से बहुत से चेंबर्स हैं और वो बहुत औरतों की बिजनेसेस जो हैं वो बहुत, आपने देखा है कि आप मारिया बी को देख लें, आप लाइमलाइट देख लें, आप केक्स, कोई किचन कुजीन, कोई नाम ले लें तो पाकिस्तान के बड़े से बड़े नाम औरतें उनकी बिजनेसेस रन कर रही हैं। नाइस, जो बड़े ब्रांड्स हैं, यानी बड़े उनको ब्रांड्स हैं। बड़ी बात और है। वो उन्होंने स्टार्ट लिया एक किसी ने अपने घर में एक दर्जी बिठा लिया, कोई कुकिंग कर रही अपने किचन से, और अब माशाल्लाह से तो हमारी औरतों में बहुत पोटेंशियल है। आपको तो जैसे पता है पूरी दुनिया की औरतों में बड़ी पोटेंशियल है, अगर उनको अपने गोल का पता चल जाए कि हम ये करना चाहते हैं, और उनको अपनी स्किल का पता चल जाए कि ये हमारी स्किल है और इसमें हम बहुत बेहतरीन अपने इसको फाइनेंशियल मॉडल में ले जा सकते हैं। तो एक आपने देखा है कि जैसे अशफाक अहमद साहब की एक है सेइंग कि बड़े दरख्त के नीचे छोटे दरख्त नहीं पनपते। तो लाहौर चेंबर जो है वो काफ़ी बड़ा दरख्त है और उसमें विमेन का सेपरेट एक हमें कुछ नज़र नहीं आता कि औरतें वहाँ सेपरेटली ग्रो हो सकती हैं। तो हमने अपना इसलिए सेपरेट विमेन चेंबर बनाया, और उसमें ये है कि औरतें अपने घरों से आती हैं, उनके पास बिजनेस आइडियाज़ होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि, और वो इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट मेंबर्स और मेन के सामने वो नहीं अपना डिस्कस कर सकती इश्यूज और प्रॉब्लम्स। तो हमारे चेंबर में बहुत अच्छी तरह एक फ्रेंडली माहौल में, और हम उनकी मेंटरिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। और आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमारी सिर्फ हमारा ना बिजनेस रिलेटेड हमारी बातें होती हैं और अपनी बिजनेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और ना तो कोई पॉलिटिक्स की बात होती है, ना कोई मदर इन लॉज की बात होती है, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोडक्टिव। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और ये अगर हमारे सारे मुल्क में ऐसे हो कि हम यूजलेस टॉक ना करें और हम जिस चीज़ को हम बेहतर कर सकते हैं उसको आगे लेके चलें, तो फिर आई थिंक बहुत बेहतरी होती है। नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि यहाँ पे वो सास ससुर की वो बुराइयां नहीं होती, या उनकी वो घरेलू गुफ्तगू नहीं होती, यहाँ स्ट्रेटजी मेकिंग होती है और अपने बिजनेस के हवाले से ही बातचीत होती है। तो मैडम, आम औरतों को जो है वो जो प्रोलेटेरियट क्लास की हैं, वो जब आती हैं तो मर्दों का सामना नहीं कर रहे, क्या मर्दों की तरह औरतों को भी तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा? औरतों को बिल्कुल करना पड़ता है, वो आई थिंक आदमियों से ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो एक अपनी कंफर्ट जोन में से निकल के आई होती हैं और उनको कोई इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिलती
کہ وہ اپنا کام کریں. ٹھیک ہے, جابس ٹیچنگ اور یہ سب پروفیشنل جابس ہیں, ان میں تو سارے بڑا انکریج کرتے ہیں, لیکن جہاں تک اپنی بزنس سٹارٹ کرنے کا ہے تو ایک تو وہ آ جاتا ہے کہ کولیٹرل چاہیے ہوتا ہے, رقم چاہیے ہوتی ہے, تو وہ کوئی بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہوتا. تو ہماری ایسی پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی گرانٹس مل رہی ہیں یا بینک لون دے رہا ہے, لیکن یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی لون نہ لے لیں اور اپنے سر نہ چڑھا لیں, پہلے اپنا بزنس ماڈل بنائیں, اپنا آئیڈیا ویلیڈیشن. اس کے لیے ہم نے پورا ایک 14 کمپوننٹس کا ہم نے ایک ریسورس سینٹر بنایا ہوا ہے, جس کے اندر ہم یہ سکھاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, جس کے اندر IT AI سب کچھ انوالوڈ ہوتا ہے. پریکیورمنٹ کے کہاں سے خریدنا ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے اور ڈفرینٹ سروسز ہیں ان کی. تو اس لحاظ سے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہمارے ایسپیکٹس ہیں جن پہ ہم نظر ڈالتے ہیں, اور اس کو ہم نے کسٹم میڈ بنایا ہوا ہے فار ایچ وومن. ایک ہر عورت کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس اور نیڈس. کوئی مارکیٹنگ میں اچھی ہے لیکن اس کا پروڈکٹ نہیں اچھا, اور کوئی اس کو نہیں پتا کہ کسی کو یہ دونوں چیزیں پتہ ہیں تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پریکیورمنٹ کہاں سے کرنی ہے. ہر چیز کا فرق کہ کہاں سے اچھا, اور ایک دفعہ آرڈر آ گیا اگلی دفعہ اس کے پاس بیک اپ ہی نہ ہو. تو یہ بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ سارا معاملہ, لیکن رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے کہ کیونکہ پھر جب عورتیں آتی ہیں ان کی آنکھوں میں ایک امید ہوتی ہے, اور اس کو ہم نے توڑنے نہیں دینا, اور اس کو ہم نے آگے پھر لے کے جانا ہے تاکہ, اور ماشاءاللہ سے ہمارا سکسیس ریٹ از 60%. جی, کہ وہ they are the earning members of the community. اور کیسے اپنی جو ان کی اسکل ہے, جو ان کا پروڈکٹ ہے, وہ اس کو لے کے ابھارتی ہیں اور اچھا کرتی ہیں. اب خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, جی اور آپ پنجاب کے دل لاہور کی وومن چیمبر کی پریزیڈنٹ ہیں. جی, کیا آپ نے کولیبریشن کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے کوئی وومن انٹرپرینیورز کے لیے انسینٹیو کے لیے اور ان کی پروموشن کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ہم لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. انہوں نے بہت انیشیٹیوز لی عورتوں کے لیے, بہت اچھا ہے. لیکن سیڈلی ہم نے ان سے اپوائنٹمنٹ مانگی تھی, وہ ہمارے سے تو ابھی تک نہیں ملی. تو ہاں جی, ہم نے کافی دفعہ مانگے, بٹ کوئی بات نہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اینڈ وی وش ہر آل دی بیسٹ. نائس نائس. میم یہ بتائیں کہ کیا ان کو جو نئی انٹرپرینورز خواتین آتی ہیں ان کی انکریجمنٹ کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی اپناتی ہیں, اور ان کو کس طرح آپ موٹیویٹ کرتی ہیں؟ ایک خاتون جس کے پاس کیپٹل بھی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اپروچ بھی نہیں ہے, وہ ایک نارمل سی فیملی سے تعلق رکھتی ہے, لیکن کچھ بننے کی اس میں وہ خواہش ہے, تو اس کو تکمیل تک کس طرح پہنچانے میں آپ کردار ادا کرتے ہیں؟ اور سوچیں وہ آتی بھی کیسے ہیں, وہ ان ڈرائیو لے کے آ رہی ہیں یا رکشے پہ آ رہی ہیں, اور اتنے اس سے عزم سے آتی ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو پھر ہم ان کو جو ہمارا ریسورس سینٹر ہے, ویمن ریسورس سینٹر اینڈ انکیوبیٹر, اس کے پھر ہم ہر ایک کو نہیں, ہم ظاہر ہے ان سے فیس نہیں لیتے, لیکن ان کو پوری ٹریننگ دیتے ہیں, اور کیونکہ پھر ان کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر اتنی مہارت ہوتی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر ایک عورت کو پتہ چل جائے کہ وہ یہ مطلب بسکٹس بنا سکتی ہے یا گلاس پوٹری کہیں سے بنوا کے یا کچھ کر کے, تو وہ اس کے اندر اس کی یہ صلاحیت ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیز بیکاز یہ سامنے پڑے ہوئے, ورنہ تو, اور جولری ہے, کچھ بھی. تو جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کی یہ صلاحیت ہے, تو پھر دیر از نو لکنگ بیک. اور ایک دفعہ جب اس کی ایک چیز کو اپریسیشن مل جاتی ہے, اس کو کوئی سراہتا ہے کہ یہ چیز آپ کی بہت اچھی ہے, ہم لوگ بتاتے ہیں, اور پھر ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اس میں وہ جاتی ہیں, تو ان کو فیس ٹو فیس جب اپنی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس میں تو یہ کمی ہے, فلاں کی تو اتنی اچھی بک رہی ہے اور میرے جیسا پروڈکٹ ہے, تو دین دے امپروو. اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اکنامکلی وائبل کیسے بنانا ہے. اور آج کل تو IT کے بغیر, آپ نے سوشل میڈیا کے بغیر, آپ کی جیسے انسٹاگرام ہے,
ان کے اندر بھی آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، تو وہ کیسے آپ نے کرنا ہے. تو ماشاءاللہ سے بہت جب وہ آتی ہیں، لیکن ان کا جو ہوتا ہے نا سیکھنے کا عمل، وہ جس شوق سے سیکھتی ہیں تو پھر وہ بہت اچھا کرتی ہیں ماشاءاللہ. اور میڈم پھر یہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نو دس از، یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ ہمارے انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے، ہمیں تو دوسری چیز میں انٹرسٹ ہے، تو اپنا مائنڈ بھی وہ اسٹڈی کر سکتی ہیں. نائس. فاطمہ عمران صاحبہ، آپ نے فرمایا کہ یہ باقاعدہ پنجاب اسمبلی سے کانسٹیٹیوشنلی جی، ایک اس کا وجود عمل فرام میں آیا، نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی سے. جی. تو کیا اس کو آپ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز بھی ملتے ہیں اس کی پروموشن کے لیے؟ اور سیڈلی فنڈز نہیں ملتے. تو آپ کس طرح فنڈ جنریٹ کرتی ہیں اپنے ہماری ممبرشپ ڈرائیو ہوتی ہے، اس سے فنڈز جنریٹ کرتے ہیں. ہمارے ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، اس لحاظ سے ہم کرتے ہیں. اور ہم لوگ اپنے جو ہم لوگ ہیں ایسوسیٹس اور کارپوریٹس، ہم بھی پچ ان کرتے ہیں، اور اس کو اگر جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بہتر بنانے کے لیے. نہیں، اگر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو فنڈز ملتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں ملتے؟ دیٹس اے کوسچن مارک. یس. نہیں، یہ آپ نے اس کے لیے آواز بلند نہیں کی کیا؟ ہم نے کی ہے، لیکن ہم لوگ بڑے خوددار ہیں. ہم نے وی کیپ ناکنگ ایٹ دا گورنمنٹس ڈور، لیکن یہ ہے کہ پر ٹریننگز اگر کوئی ہو رہی ہیں تو وہ فری. اسمیڈا از ویری ہیلپ فل. اسمال اینڈ میڈیم SMED اسمال میڈیم اس کا ہے، مطلب اسمیڈا کا تو پتہ ہے. تو وہ وہ بڑے ہیلپ فل ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ ارینج کر دیتے ہیں، اور وہ اس ٹائپ کے ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے. نائس. یعنی ادر کوئی اور گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح چیمبر آف کامرس انڈسٹری کو فنڈز ملتے ہیں، آپ کو نہیں ملتے؟ نہیں، چلیں ہم یہ پرائم منسٹر کو اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس طرف ان کی توجہ مرکوز کروائیں گے کہ وہ وومن چیمبر کو بھی بہت فنڈز اچھا دیں. ہے. وہ خود اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، ہمارا بھی کام آ کے دیکھیں تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی کریں کام. میڈم، خواتین کو کس طرح ٹرین کیا جا سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹس بنا کے ایکسپورٹ کریں اور ایکسپورٹ کر کے ذریعے مال پاکستان لا سکیں؟ ابھی ہم لوگوں کا ایک پروگرام چل رہا ہے ایکسپورٹ ریڈینس پہ. ایکسپورٹ ریڈینس وہ بھی اسمیڈا کے ساتھ ہم کر رہے ہیں آن لائن سیشنز، تاکہ عورتوں کے فیول بھی نہ ویسٹ ہو. تو وہ آن لائن سیشنز ہو رہے ہیں. تو وہ بہت اچھا ہے کہ ہر جیسے میرا اگر لیدر پروڈکٹس ہیں تو مجھے کن کمپلائنسز کی ضرورت ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ میں سمجھیں اٹلی میں یا کسی جگہ میں اپنا ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہوں، یا USA میں، تو مجھے کن لیگیلٹیز کی ضرورت ہے، اس میں کیا کیا پروڈکٹ میں آپ کی کمی کیسی ہے، کہ وہ کیا چاہتے ہیں باقی کنٹری. تو اس کے لیے آپ کو پوری ریسرچ کرنی پڑتی ہے. تو وہ بھی ہم پھر کرواتے ہیں. وہ کس سے کرواتے ہیں؟ وہ ہم لوگ ٹرینرز سے اور مینٹرز، اور ابھی ایک اسمیڈا کے ساتھ ہی ہم نے ان کو ریچ آؤٹ کیا تھا، تو ان کے ساتھ کر رہے ہیں مل کے. ایکسپورٹ پروموشن کے لیے دوسرے ممالک میں آپ کے کمرشل اتاشی تعینات کیے جاتے ہیں، ایمبیسیز ہوتی ہیں، ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. کیا آپ کی ایکسپورٹ پروموشن کے لیے وہ آپ کو کچھ سپورٹ کرتے ہیں، اور کیا ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے جو وہ ہیں کمرشل اٹیشیز، وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. اور ویسے تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے کر رہے ہیں، TDAP بھی کر رہا ہے، ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. پر ہمارے جس جگہ پہ ہم لوگ ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں ایکسپورٹ میں آئیں، ایکسپورٹ ریڈینس میں آئیں. وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو آلریڈی ہیں نا بگ نیمز، ان کو پھر آگے پروموٹ کرتے ہیں. تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو آلریڈی خود ہو بھی رہے ہیں. سو ہمارا جو ہے وہ ایم یہ ہے. میڈم، جو ایکسپورٹ ہے وہ DA پہ ہوتی ہے. DA کی صورت میں اگر ایکسپورٹر کے پیسے کہیں پھنس جاتے ہیں کسی ملک میں، کسی کلائنٹ کے پاس، تو کیا ایمبیسی میں کوئی اس طرح کوئی ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کہاں کلیم کر سکتی ہیں، اور کیا ایمبیسی آپ کو سپورٹ کرتی ہے ایسی صورت میں؟ بہت مشکل سے کرتی ہیں، بہت ہی مشکل سے کرتی ہیں. ابھی ہماری ایک ممبر کا ہوا تھا ایسے کہ وہ مشینری لے گئی تھیں، اور پھر واپس جو لائے تو کسٹم پہ اور ڈیوٹی لگ گئی. بٹ شی فاٹ دا کیس. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ چیمبر از دیئر،
تو پھر ہم لوگ ایز اے ٹیم اور لیگل وہ دیکھتے ہیں اینڈ دین وی ٹرائی ٹو ہیلپ آؤٹ. کبھی آپ نے اس طرح کی سفارشات بنا کے گورنمنٹ آف پاکستان کو دی ہیں؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان کو وہ پالیسی میکنگ میں ایک چیمبر کا بہت بڑا ریپرزینٹیو رکھتے ہیں جی. تو وہ ہم پالیسی جب وہ ہمیں کہتے ہیں تو ہم اپنے پوائنٹس دیتے ہیں اور سم پوائنٹس آر ایکسیپٹیڈ اور کئی پوائنٹس پھر آگے چلے جاتے ہیں تو وہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر ہو جائیں. بٹ وی آر ویری ہوپ فل اور وی ہیو سین کہ گورنمنٹ کے اپنے بہت سے ان کے ہوتے ہیں مطلب ایک دم سے وہ اسٹیپس نہیں لیتے, وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنس پہ بلیو نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں اور ایسے. تو ہم لوگ بیکاز ہم لوگ تو وی آر این پی او نان پروفٹ آرگنائزیشن اور ہم ایک گورنمنٹ اینٹی نہیں ہے تو ہم آل آؤٹ اسٹیپس لیتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ ہم نے کاروبار آگے بڑھانا ہے, ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے. تو گورنمنٹ کا یہ کہ ذرا سلو پروسیس ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا آئی ڈونٹ نو بٹ اٹ ڈپینڈس آن دا پرسن آلسو جو ڈی جی یا جو بھی آن دا سیٹ ہوتے ہیں ایکسپورٹ پروموشن کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایکسپورٹ پروموشن کے لیے یا اور آفیسز میں جو ذرا سے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ کام زیادہ جلدی کرتے ہیں. نہیں یہ کسی کے بھی کام نہیں آتے اور نہ ہی کسی کا کام ہوتا ہے. یہاں پہ ایک بندے کی 1,500 کروڑ روپے کی ایکسپورٹ ہے لیکن اس کے پیسے پھنس جائیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے یا ایمبیسی سپورٹ کرے. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے اس کی اسٹریٹجی بنوائیں گے اور یہ ہوگا ایسا. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ عام ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کیا خواتین کے لیے بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کا قیام عمل میں لایا جانا چاہیے؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن جی ہمارا تو یہ ہم لوگ تو ابھی کر رہے ہیں, ہمارا ایک آئی ٹی ہب ہے اور وہ یو این ویمن کی طرف سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے لیکن ہم لوگ ٹرین کر رہے ہیں ان کو. مائی کوشچن از دیٹ کہ فرام دا انیشل اسٹیج جب خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں 9th میں 10th میں انٹر کر رہی ہوتی ہیں اس وقت کیا ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ان کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے تاکہ وہ کوئی ہنر سیکھیں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں آگے کچھ کریں؟ یہ تو ہم لوگ کب سے ہم ہر جو پالیسی میکنگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسکولس ہیں ادھر سے شروع ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ جیسے جرمنی میں ہوتی ہے ٹیکنیکل ٹریننگ اسکل ٹریننگ اس کی پراپر کلاسز ہونی چاہیے. انٹرپرینیورشپ یہ باتیں تو اب ہو رہی ہیں لیکن ہم لوگ تو بہت پہلے سے سب کر رہے ہیں بٹ آئی ہوپ کہ ایسا ہو. یہ تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں نا لیکن آپ کی جو آبادی 25 کروڑ ہے اس کو باقی لوگوں کو بھی تو اس کی ضرورت ہے. یہ لاہور تو چلو کیپٹل سٹی ہے, اس میں آپ ایک اچھی جگہ پہ بیٹھے ہیں, صوبائی دار اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جیسے بریلینٹ لوگ ہیں موجود جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو ایک بالکل مخصوص سی تعداد ہے. میں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے کیا اس طرح کی ایجوکیشن ہونی چاہیے نا. یہ تو جی کلیکٹیو اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ کی ولنگنیس ہوئے گی اس چیز پہ. اور میں بلیو کرتی ہوں, میں پہلے بہت زیادہ میں آئی ایم این ایکٹیوسٹ آلسو کہ جو بھی کہیں کوئی ہو رہا ہے کوئی کسی پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو آئی ووڈ وانٹ ٹو گو دیئر اور میں کروں. لیکن اب میں نے یہ جیسے اپنی لائف میں لرن کیا ہے کہ آپ پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لے سکتے, پورے پاکستان کا نہیں لے سکتے. آپ جتنا جو کر سکتا ہے نا انسان جہاں پہ ہے وہ کر لے اور اپنے ارد گرد اور اپنی جتنی کیپیسٹی ہے اس میں بہتری لائے پاکستان کے لیے تو دیٹ وڈ بی انف بیکاز یہ مجھے لگتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چیریٹی جو ہے پہلے بہت زیادہ مجھے ہوتا تھا کہ کلیکٹ فنڈز اور ادھر دے دو, کلیکٹ فنڈز اور ادھر, وہ ابھی بھی ہوتا ہے جن کو ضرورت ہے لیکن اس سے زیادہ میں نے اپنی لائف میں لرن کیا ہے کہ اگر کسی کی اسکل ہے اور اس کو انہینس کر دیں اور اس کو وہ موقع دیں اور پھر اس کے لیے فنڈز جنریٹ ہوں فرام دا گورنمنٹ اور دا بینکس اور سم کسی, تو وہ بہت اچھا رہے گا. اب آپ کو پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ لیڈر بن چکی ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے جو آپ بنائیں گی اور اس میں امپلیمنٹ ہم کروائیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ جو نئی خواتین انٹرپرینورز آتی ہیں ان کو مالیاتی ادارے ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, بالکل بھی اس ضمن میں کیا اقدامات ہونے چاہیے؟
وہ بالکل بھی نہیں کرتے، اور جب وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں ہوتا ہے کہ جی یہ تو آسان کے وہ ہیں اور آپ پڑھیں، جب پڑھنے لگو تو اتنی زیادہ اس کے اندر لیگیلٹیز ہوتی ہیں، بینکس بھی اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ پاکستان کو آل آؤٹ جانا پڑے گا، ہیلپ کرنی پڑے گی تاکہ وہ عورتیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں اور آگے سلسلے چلیں. اور دیکھیں کہ اس کا آپ امجد ثاقب، ڈاکٹر امجد ثاقب کی مثال لے لیں کہ انہوں نے ایک اسمال لون دیا اور کہتے ہیں ان عورتوں نے واپس کیے لونز. مطلب ایسے آپ کو دینا پڑے گا کولیٹرل فری لون، اور اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو بے نظیر فنڈز مختص کیے گئے ہیں خواتین کے لیے، بے افغان کے لیے یا یتیم بچوں کے لیے یا بے سہارا لوگوں کے لیے، اگر ان کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے دی جائے اور ان کو اس کو واپس بھی لے لیا جائے، لیکن ان کو اسکل کر کے ان کو اس کاروبار کے لیے پیسے دیے جائیں تو قوم جو ہے پروان چڑھ سکتی ہے. بالکل. اور ایکسپورٹ کا تو بہت سکوپ ہے، لیکن ہماری آبادی کروڑوں میں ہے تو ہمارے پاس بھی بڑا سکوپ ہے کہ ہم پہلے تو اپنی جو بھی بزنس ہے اس کو ادھر پاکستان میں اس کو بہترین بنائیں، اس کا پروڈکٹ ڈیولپ کریں اور پھر ایکسپورٹ کریں، اور یہاں بھی بہت ہر کچھ بکتا ہے. سو وی ہیو ٹو جسٹ کیپ آن ٹیکنگ اسٹیپس تاکہ ہم بہتری کی طرف آئیں، اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، کہ کوئی اور ادارے نہیں کچھ کر رہے. ہم نے دیکھنا ہے ہماری پاس کیا کیپیسٹی ہے، اور یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر آپ کے اندر عزم ہے نا تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اور اگر آپ سنسیریٹی سے اور نیک نیتی سے اور ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی سب بات سنتے ہیں. جی بڑی گرما گرم گفتگو ہو رہی ہے. جی ناظرین لیتے ہیں یہاں چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. آئیے پھر سے میڈم سے گفتگو کرتے ہیں. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کون کون سی مصنوعات بناتی ہیں اور کن کن ممالک میں ایکسپورٹ کرتی ہیں؟ آپ کا اس انڈسٹری کے فروغ میں کیا کردار ہے؟ میرا جی آپ مجھے اپنا پرسنل بزنس میرا پوچھ رہے ہیں. میرا جی پرسنل بزنس ہے آف سیٹ اور ڈیجیٹل پرنٹنگ فیسلٹیز میں دیتی ہوں. اسکولس کو دیتی ہوں فیسلٹیز اور کچھ کمپنیز کو. اور ساتھ میرا ایک جو انٹرسٹ ہے وہ یہ بھی خیر میرا انٹرسٹ ہے، اور میرا ہے کہ PureLeather.co کے نام سے میرے بیگز اور پیور لیدر پروڈکٹس ہیں، جینوئن لیدر پروڈکٹس. یہ کیا ایکسپورٹ کرتی ہیں؟ ان کو ابھی ایکسپورٹ نہیں کر رہی، ابھی ان دا کنٹری ہیں، بٹ وہ اس کو بھی ایکسپورٹ میں لے جانے کا پورا میرا وہ ہے، اور گیئرڈ اپ ہوں. لیکن میں پریزیڈنٹ بن گئی ہوں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. کوئی آؤٹ لیٹ بنائی ہوئی ہے یا آن لائن؟ آن لائن آرٹیزنز ہیں ماشاء اللہ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی آرڈر آتا ہے، اور ان کو بھی ظاہر ہے ہمیں اتنی تو ہمیں ہے کہ ہم ان کو بھی اچھا ریٹرن دیں، تو پھر ہی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایسے کریں. ناٹ لائک مڈل مین یا یہ ہوتا ہے، یہ تو ہم اس کو بڑا ڈسکریج کرتے ہیں کہ، اور اسپیشلی عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں سے قصبوں سے کڑھائیاں کروا لیتے ہیں اور پھر ان کو اتنا کم پیسے ملتے ہیں. تو اب ماشاء اللہ سے ہم نے کافی اس پہ بھی وہ کرتے ہیں. ہمارا ہوتا ہے رورل ویمن ڈے، تو اس پہ ہم گاؤں آس پاس کے گاؤں سے اور ادھر سے عورتیں بلاتے ہیں جن کی کوئی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں، اور پھر ان کو ہم اوارڈ کرتے ہیں، اور پھر ان سے کنیکٹ کرواتے ہیں ہماری اپنی جو ہماری ایگزیکٹوز اور ان ممبرس کو. تو وہ پھر اچھا ایک چلتا ہے. مطلب دیز آر بہت چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ تھنگز آر ہیپننگ، کوئی چیزیں بڑھ رہی ہیں آگے. اور ایسے ہی آئی ایم شیور باقی سب لوگ کرتے ہوں گے. پاکستان اسی لیے قائم ہے، اور پاکستان میں اسی لیے برکت ہے ابھی ماشاء اللہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی اسکلڈ انٹرپرینورز ہیں جن پہ آپ کو بڑا ٹرسٹ ہے ان کو، کیا ان کی نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ کاروباری روابط کروانے میں کوئی کردار ادا کرتی ہیں؟ ہاں جی بالکل. وہ کیسے کرتے ہیں؟ نیٹ ورکنگ ایسے ہوتی ہے کہ ہم لوگ ویسے تو دیکھیں بڑے جو ہیں بڑی کمپنیز کارپوریٹس، آپ ان سے تو نہیں مل سکتی ہماری عورتیں، بڑا مشکل ہے.
but we invite them to our chamber. Sometimes کوئی بڑے فنکشنز ہیں ہم کروائیں تو پھر ہم اپنی ساری ممبرس کو بلاتے ہیں. تو اس میں سب سے اچھی یہ چیز ہوتی ہے کہ دے برنگ دیئر پروڈکٹس, کوئی چھوٹا سا سیمپل بنا کے ود دیئر نیم ود ایوری تھنگ, اور وہ پھر ان کو گفٹ کرتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں. اور ایسے ماشاء اللہ سے ہمارے جیسے لائم لائٹ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ آمنہ ہیں, بہت ہی ان کی اپنی بڑی سکسیس سٹوری ہے بہت اچھی. دین پھر ایسے کانٹیکٹس ڈیولپ ہوتے ہیں, ماریا بھی ہیں, پھر ایسے اور بھی ہماری بہت سے ہمارے بڑے کارپوریٹس ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں اپنے سی ایس آر کے, کہ اپنے جو ان کے بزنس میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ عورتوں کی جو بھی پروڈکٹ ہے تو اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی کھاڈی بھی ہے. ہاں جی, اگر آپ کو یا آپ کے کسی انٹرپرینیور کو جی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کہاں کلیم کر سکتی ہیں جہاں آپ فیل کریں کہ دس از دا پلیٹ فارم کہ ہم جہاں جائیں گے تو یہاں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہمارا جی یہ محتسب جو ہے پنجاب محتسب, وہ بھی ہمارے پاس سب آتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ بتائیں, اور ہم ود ان 2 weeks وہ کر دیں گے. کسی کا بل کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کی کوئی فیکٹری کا مسئلہ ہے, کچھ ہے, سو پیپل آر ویری کوآپریٹو, تو وہ ایسے کرتے ہیں. اور ہم لوگ جب جاتے ہیں نا کسی آفس میں, کسی پبلک آفس میں, تو کبھی اکیلے نہیں جاتے. تو جب ایک فورس بن کے جاتے ہیں نا, 4-5 عورتیں آ رہی ہیں اور وہ ایک صحیح کام لے کے آ رہی ہیں کہ یہ والا نہیں ہوا ہماری ممبر, تو دین دے آر باؤنڈ ٹو لسن. نائس نائس. یعنی آپ کی ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو حکومتی سطح پر پذیرائی حاصل ہے؟ جی جتنی ہو سکتی ہے تو شکر ہے. نائس. مجھے نیگیٹو رہنا نہیں پسند. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 4 چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں سے کچھ نیگیٹو ہوتی ہیں, کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں, تو ہم کیوں نہ پازیٹیو کی بات کریں. نیگیٹو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم پرسسٹنٹ رہیں تو. کیا عام انڈسٹری کی طرح جس طرح دوسروں کے مسائل ہیں, آپ کے بھی خواتین کے کوئی مسائل ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں بتائیں. کون سے مطلب؟ یعنی ان کو جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کو فنڈنگز نہیں ہوتی, مالیاتی ادارے ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ان کو مارکیٹنگ کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی کیا مسائل ہیں, آپ ذرا ان کو ہائی لائٹ کیجیے. ہم لوگ یہی میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ بک نہیں رہا, تو پھر ہم دیکھتے ہیں, ہمارے مینٹرز ہیں, ہم لوگ خود ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہے, کہ کیوں نہیں بک رہا. کیونکہ اگر کوئی اچھی چیز ہے وہ تو آپ کی بکنی چاہیے, تو اس کو پھر جو بھی اس کی شارٹ کمنگز ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اور پھر ہر ایک کا ڈفرینٹ مسئلہ ہوتا ہے. کسی کا گھر سے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اجازت نہیں مل رہی, کسی کو کچھ ہے. ہمارے پاس تو جو بردرز اینڈ فادرز آ کے پہلے ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ سیکیور جگہ ہے. پھر وہ لوگ جب آ کے ہم کہتے ہیں آپ بے شک آپ بیٹھیں, باہر بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں, جب تک ٹریننگ ہو رہی ہے, تو وہ پھر اتنے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ پارٹنرز بن جاتے ہیں بعد میں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایکچولی نا جو مرد ہے نا وہ عورت سے ڈرتا ہے. چلیں یہ تو بڑی اچھی خبر ہے. وہ اپنی عزت اس کو زیادہ پیاری ہوتی ہے. جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں خواتین جو ہیں وہ اگر تھوڑی سی بولڈ ہو کے اپنا کام کریں, آپ دوسرے ممالک دیکھ لیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کام کر رہی ہیں اور وہ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پاکستان میں کوئی اس طرح قابل ذکر انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹی کی ضرورت ہے جہاں پہ باقاعدہ خواتین کو ٹرین کر کے تو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے مین پاور کی صورت میں؟ ہمارے مختلف ممالک میں نرسز کی اور بہت ساری ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو کیا یہ سمجھتی ہیں کہ جو رورل ایریاز ہیں ادھر کے لوگوں کو سب کو ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے, وہاں سے لوگوں کو اسکل کیا جائے, ملک کے لیے بھی کام کریں اور ایکسپورٹ کر کے ذرا مالا پاکستان لا سکیں؟ بہت امپورٹنٹ ہے جی, بہت اچھا ہو بھی رہا ہے ایسے یونیورسٹیز میں. جیسے نرسنگ جو ہے وہ کینیڈا میں بڑی اس کی ڈیمانڈ ہے, امریکہ میں بڑی ڈیمانڈ ہے, امریکہ میں ڈیمانڈ ہے, کینیڈا میں تو ایسے کہ نیشنلٹی مل جاتی ہے اور ود فیملی نیشنلٹی مل جاتی ہے, تو اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اور ان کا پے اسکیل کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو بس یہ کہ رائٹ ٹریننگ, اور اس کے لیے تو اور کوئی یونیورسٹی, کوئی
ایسا ہو رہی ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, لیکن وہی آپ کی جو بات ہے کہ انڈر ون روف کا مطلب ہے کہ جو بھی ادارے ہیں وہ بڑے الگ الگ کام کر رہے ہیں, سب کو ایک ساتھ پتا ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو دوسرا کیا کر رہے ہیں. اب جیسے کل میں نے وہ کروائی بھی ہے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, وہ ہے یہی بات ہے نا کہ اور انکیوبیشن سینٹرز وہیں سے سیکھتے ہیں. جیسے ایجوکیشن ہوتی ہے ویسے بزنس ایجوکیشن بھی بہت ضروری ہے. اب میں 2017-18 میں بھی پریزیڈنٹ تھی, آئی ہیو بین ری الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ. تو اس وقت سٹارٹ کیا تھا بزنس انکیوبیشن سینٹر. ماشاءاللہ اتنا اچھا جا رہا ہے, یہی سوچ کے کہ ہمیں عورتوں کو ٹریننگ دینی ہے بزنس بہتر کرنے کی. یہ ایسے نہیں کہ وہ کر رہی ہیں اور آج فیل ہو رہی ہیں, وہ تو پھر پوری ہر چیز کی جیسے ایجوکیشن ہوتی ہے ایک بزنس کی بھی ایجوکیشن ہے, بجائے کہ MBA اس کا ایک شارٹیسٹ کورس جو ضرورت ہوتی ہیں چیزیں, نہ کہ پڑھاتے ہی جاؤ. تو کل میں جس کا ذکر کر رہی ہوں وہ کوئی 8 یونیورسٹیز اور پرائیویٹ انکیوبیشن سینٹرز کو بلایا ہوا ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں, اور یہ ہم نے ویمن چیمبر نے کیا, اور وہ سارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ پرابلمس ایشوز کیا آتے ہیں آپ کو, اور ہم آپس میں کولیبوریشن کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ادارہ ہے جیسے PSDF ہے, SMEDA ہے, PSIC ہے, یہ گورنمنٹ کے سارے ادارے سارے ڈفرینٹ ٹیفٹا ہے, ٹیفٹا بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے, سارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو سب کو ایک انڈر وہ کرنا چاہیے کہ انڈر ون روف کے ان کو سائلوز میں کام کر رہے ہیں, تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو ہم کیسے ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے یہ لیک کرتی ہیں کہ برجنگ دا گیپس, وی نیڈ ٹو برج دا گیپس. یہ تو سرکاری سطح پر ہوگا. کیا پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس مشن میں آنا چاہیے, اس بزنس میں آنا چاہیے کہ پرائیویٹ طور پہ وہ جو ہے وہ یونیورسٹیز بنائیں, کالجز بنائیں, جہاں پہ اسکلڈ اور ماہر افراد اپنی انڈسٹری کو بھی میسر آئیں اور ایکسپورٹ کر کے ذریعے مالدہ بھی کما سکیں؟ آئی تھنک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوئے تو بہت اچھی جا سکتی ہے, بیکاز خالی پرائیویٹ بھی نہیں یہ کر سکتے, اور پبلک پرائیویٹ کا مجھے ہمیشہ ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ پبلک چلو وہ فنڈز اور اس کو لک آفٹر کر لے, لیکن جو اس کے اندر جو روح ڈالنی ہے نا وہ ایک پرائیویٹ اینٹی ڈال سکتی ہے, کیونکہ ایک پیشن ہوتا ہے. پبلک جو ہیں سیکٹرز ان کے آج وہ ہیں, کل ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے آگے کہیں, لیکن جو جیسے چیمبرز ہیں ہم لوگ تو اب وی ورک ایز اپنے شوق سے کرتے ہیں, ہمیں تو نہیں سیلریز مل رہی یا کچھ, لیکن ہم اپنے شوق سے کر رہے ہیں. اگر میں پریزیڈنٹ جیسے ایک میرا کوئی پروگرام ہو رہا تھا تو اس کے اندر باہر سے کوئی صاحب آئے تو ان کا بھی کام تھا, تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ساری فارمر پریزیڈنٹس ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی اور سب کام کر رہے ہیں. ہمارا کوئی تھا 10 نیو بزنسز, ہم نے انٹروڈیوسنگ 10 نیو بزنسز, تو سارے مل کے کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ تو ایسے کرتے ہیں کام. اس کی وجہ سے پھر یہ کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, تو اس کو ہم نے آگے چلانا ہے, پریزیڈنٹ کوئی بھی آ جائے, کیونکہ ٹینیورز ہوتے ہیں نا پریزیڈنٹس کے چیمبرز میں. ایک پالیسی بن گئی ہے, اس کو امپلیمنٹ رہنا ہے اس پہ, جی, اور وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ پالیسی بنا کے. لیکن اگر گورنمنٹ کا کوئی وہ ہوگا, وہ تو ایک آئے گا, پوسٹنگ ہوئے گی, وہ کہیں اور لگ جائے گا کسی اور جگہ, اس کو ادھر کا پتہ بھی نہیں ہوئے گا, اگلا آئے گا اس کو بھی نہیں کوئی اتنا انٹرسٹ ہوئے گا, یا ہوئے گا بھی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ اس میں کیا کرنا. جی فلاحت عمران صاحب, آپ نے 2 مرتبہ پاکستان کے ایک بڑے شہر میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدارت انجوائے کی. کون سے ایسے اقدامات کیے جس پہ آپ بڑے نازاں ہیں کہ جناب کمال, اٹ از مائی ونڈرفل پرفارمنس, اور میں نے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا, دیٹ از مور کمپیٹنٹ اینڈ کمپریہنسو؟
کام تو بہت سے کیے ہیں. اب ایک دم مجھے ایک تو جو ویمن ریسورس سینٹر اینڈ انکیوبیٹر جس میں ماشاءاللہ سے 2018 میں PC1 بنا, امپلیمنٹ 2022 میں ہوا, اور اب ماشاءاللہ more than 500 women have been incubated. وہ ایک اچھا. پھر ابھی ہم نے کیا ہے UN Women کے ساتھ, وہ IT ریلیٹڈ ٹریننگز ہیں, وہ بہت اچھا جا رہا ہے. پھر ہم نے جو ہمارا ابھی کا آفس ہے لاہور لیڈیز کلب ہمارا, ہم وی آر کو یوزنگ دا اسپیس. وہ بہت برے حال میں تھی, لیکن اس کو ہم نے اپنی مدد کے آپ کے تحت اس کا جو ہال ہے 1938 کی بلڈنگ, آپ نے بھی دیکھا, آپ آئے میں دیکھا تھا, تو وہ پہلے تو بہت ظاہر ہے لیڈیز بھی بہت اچھا, مطلب انہوں نے ریٹین ہی کر لی اس جگہ کو, تو بڑی بات ہے لیڈیز کلب نے. لیکن اس کو ہم نے اتنا اچھا کر دیا, بورڈ روم اور وہ سارا بنایا, کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے, بیکاز اٹ از اے ویری پریزنٹیبل پلیس, ہماری اپنی ہے, ویمن کی ہے, اور ہم نے خود اپنے بل بوتے پہ کی ہے. اور ادھر ہم بڑی پراؤڈلی, ہمارے بینکس کے پریزیڈنٹس آتے ہیں, ہمارے گورنمنٹ آفیشلز آتے ہیں, ہمارے سب آتے ہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اگر آپ پرائیڈ لیں گے جو چیز آپ کر رہے ہیں, بے شک وہ چھوٹی ہوئے بڑی ہوئے, تو لوگ بھی اس کی پھر قدر کرتے ہیں. میڈم, آپ نے اپنی زندگی کے بڑے خوبصورت ایکسپیرینسز گین کیے. جی. نئے آنے والے انٹرپرینیورز کو یا ان خواتین کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں, کچھ کرنے کی صلاحیت بھی ہے اور وہ ایمبیشیس بھی ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گی؟ ان کو پیغام دوں گی کہ پلیز آپ خواب دیکھا کریں اور سوچا کریں, کیونکہ اگر آپ کوئی ایک خواب دیکھتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کریں, اور ایسا کریں اگر آپ اس کے اندر یہ بھی ساتھ سوچیں کہ لوگوں کی بہتری ہوئے, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو آپ جو بھی سوچیں گے, اینی تھنگ کین بی پاسبل. جی, بہت شکریہ فلاحت عمران صاحبہ, آپ تشریف لائیں. جی ناظرین, آپ نے لاہور ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی صدر فلاحت عمران صاحبہ کی گفتگو سنی. انہوں نے اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں بھی آپ کو بتایا, اور ویمن کو امپروو کرنے کی اسٹریٹجی بھی بتائی. یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. آپ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.